बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन इस वक्त वक्त हो चुका है 9:17 और 3 अप्रैल है आज, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यकीनन लाहौर में बसने वालों ने ज़लज़ले के झटके महसूस किए होंगे। नाज़रीन ये तो थी अमी की खबर, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने F-15 तैयारा जो है वो अमेरिका का मार गिराया है, और पायलट्स की तलाश जारी है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक एक पायलट जो है वो उनकी तहवील में है और दूसरे को जो है वो तलाश किया जा रहा है। अमेरिका ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। आमना हुर्मस जो है वो किस तरह खुलेगी, और पाकिस्तान में तेल इस वक्त सोने के भाव बिक रहा है, अगला सिनेरियो क्या होगा। और साथ ही जो सबसे बड़ी अहम खबर है, 16 अप्रैल को पाकिस्तान यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात के $2 अरब वापस कर रहा है 6% इंटरेस्ट के साथ। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं। और जुलाई में जो $1 अरब हो रहा है वो वापस जाना है। हाई टाइम फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान किस तरह इस क्राइसिस से अपने आप को जो है वो बचा के रखता है, किस तरह अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मेंटेन रखता है। और दूसरी बड़ी अहम बात, जब ट्रम्प कह रहा था मैं जंग खत्म कर रहा हूँ, उसामा साहब ने कहा इसकी बात का कोई यकीन नहीं, ये खत्म नहीं होनी इससे। और अगले ही दिन हमने सुना कि ट्रम्प ने कहा ये जंग जारी है, इसको 3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते जारी रह सकते हैं। और सबसे बड़ी अहम खबर जो वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अमेरिका ने वो अपना फारिग कर दिया है। वो क्यों फारिग किया? इन द मिडल ऑफ द वॉर पूरा अपना जो है आर्मी चीफ फारिग करना, और साथ ही अपनी अटॉर्नी जनरल को भी फारिग कर दिया। हालात क्या बन रहे हैं? अमेरिका के हाथों से ये खेल निकल चुका है। इजराइल एक ऐसे भंवर में फंस चुका है जहां से निकलना उसके लिए अमेरिका और इजराइल के लिए निकलना मुश्किल है। आपको सिर्फ याद दिलाता चलूं कि पहली जंग अजीम, हम मायरीन ये कह रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका है। ये बात हम आपको अपने प्लेटफॉर्म से कई बार बता चुके हैं, कई अर्सा पहले बता चुके हैं। एक कत्ल हुआ था और पहली आलमी जंग शुरू हो गई थी। इस जंग में ये जो जंग है कितना फैलाव होगा, कहाँ तक फैलेंगी, कौन से मुल्क इसमें आने वाले हैं, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, वेरी फेमस ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, नेचर स्कॉलर मेरे साथ मौजूद है। उसामा साहब, ओवर टू यू सर। क्या लग रहा है दुबई अब जंग में आज बनकर क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दुबई तो प्रॉपर जंग में अब आ जाएगा। दुबई वालों को चाहिए कि टाइमली जो है अपने गांव देहातों का मुंह करें टाइमली, और डेफिनेटली ये कोई फूड जनरेटिंग कंट्री नहीं है तो फूड क्राइसिस बन जाएगा। और पाकिस्तान को भी जो ये आपको लग रहा है कि पाकिस्तान उनका कर्जा वापस कर रहा है, असल में पाकिस्तान ये हेल्प कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ये कर्जे लेने के होते हैं, देने के नहीं होते कभी भी। ये आपको पता है, कर्जे लेने के लिए होते हैं, देने के लिए नहीं होते। और ये इंटरनेशनल इदारे और ये बैंकिंग सिस्टम, और इसमें कब किसी ने वापस किया? अभी माफी कराते होते हैं और नहीं रिन्यू होते हैं। तो ये जो मरियम साहिबा की फैमिली की रिश्तेदारी है यूएई से, ये उसके शाखसाना अगर कोई पैसे वापस जाने लगे हैं। और ये फेवर है यूएई को, क्योंकि यूएई अब टाट बिछाने की, हमने आपको कहा था कि टाट बिछाने का टाइम आ चुका है। तो डेफिनेटली आखिरी कोशिश उन्होंने करनी है अपनी, अमेरिका के पूरी बंदूकें अपने घर में रख के और वहां से चलवा के पूरी कोशिश करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि वो फेल हो जाएगी। क्योंकि आप ये देखें कि जरा थोड़ा सा ना कीनली ऑब्जर्व करिए कि अमेरिका कहीं भी किसी की भी ज़मीन पे हो, जब उस एयर बेस पे हमला होता है तो उसका फौजी छुपने के लिए कहीं और निकल जाता है। अच्छा, उसका फौजी इधर नहीं उधर निकल जाएगा। जैसे इस टाइम सब दुबई में लोड हो रहा है, सारा फौजी दुबई में लोड हो रहा है अमेरिका। अब वो मारेंगे इनको उधर, तो दुबई वहां से रिटेलिएट करवाएगा, तो अपना कूदा करा लेगा। समझ रहे?
اور دبئی مودی اور یہ جو نیتن نیکسس تھا، یہ آپ نے مودی کے لاسٹ وزٹ میں بھی محسوس کیا ہوگا اور یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں، دبئی اس پہ تو زیادہ امیدیں مت باندھیں اور نکلنے کی کریں. اور پاکستان چلے جائیں، گاؤں دیہاتوں میں اپنے جا کے اپنی مرغیاں اپنے ڈیرے آباد کریں، نہیں تو جو ہے سعودیہ آ جائیں. ایک دفعہ تو برکت کی زمین ہے، فضل ہے، اپنے اللہ کے گھر ہی. وہ جیسے کہتے ہیں کہ کرائسس اور اس سب کو جو ہے وہ کم ہوگا، رحمت اور برکتوں کی زمین پہ کرائسس کی جو شدت ہے، کیونکہ روحانیت اوپر ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے. دوسرا جو آپ نے اس کی بات کی، یہ تو سنا ہے کہ سعودیہ نے بھی مانگ لیا پیسے. تو یہ پیسے جو مانگے جا رہے ہیں نا، یہ اصل میں ایسا نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے چلائی جا رہی ہیں خبریں. ہم لوگوں کی یہ حکومت اپنی طرف سے ان کو فیورز دینے جا رہی ہے. یہ اس طرح سے ہے، یہ الٹا ہے چکر، یہ سیدھا نہیں ہے جس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ناراضگی ہوگی اور دے دو سارے پیسے واپس. یہ ویسا معاملہ نہیں ہے، اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں. تو یہ آپ کی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ پھر ڈپلومیسی میں چھا جانے کے لیے ایک اچھی محبت سے گڈ ول جیسچر کے ہم آپ کو ہیلپ کریں گے. یہ ایک ہیلپ ہے، اور موسٹ پروبیبلی کچھ عرصے میں یہ ہیلپ آپ کو گندم چاول اور ان شکوں میں نظر آئے گی کہ آپ یہ پیسے ڈالر ڈولر نہیں، اتنے کی گندم لے لیں، اتنے کے چاول لے لیں، اتنے کا یہ لے لیں، یہ بکریاں لے لیں، یہ لے لیں. اس طرح کا معاملہ آپ کو نظر آئے گا ابھی مستقبل میں. ہم ان کو ڈالر کیا کرنا ہے، انہوں نے ڈالر کر کیا کر لینا، کاغذ ہی ہونے والا ہے نا. ڈالر کو کیا کرنا ہے انہوں نے، کس کو دینا ہے. تو یہ صرف اور صرف دو ہی ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈالر اس لیے مانگا جا رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے مزید اس میں آئیں، اور ہم نے جو ابھی تک نہیں کیا وہ کریں. جو ہم نے ابھی تک نہیں کیا بھئی، ایران کے کان پہ ہم ادھر سے رکھ دیں، کان پٹی پہ جو ہم نے نہیں کیا یہ وہ کرنے کی طرف کی بات ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے جو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہم ہیلپ ہی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب ہم ان کو ان پیسوں کے بدلے میں چیزیں دیں گے. جیسے آپ نے یوکرائن میں، آپ کو پتا ہوگا آپ کا جو گندم سکیم تھا، میں نے آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرام میں کہا تھا اس پہ کبھی بات نہیں ہوگی، گندم سکیم پہ، کیونکہ آپ نے اس گندم کے بدلے دیا کیا تھا، آپ نے اسلحہ دے دیا تھا سارا یوکرائن. تو اس لیے وہ سکیم چھپ چھپا گیا، بڑا شور شرابہ مچا تھا اس کا، گندم والے سکیم کا. یہ آپ کا یہی تھا نا، عبوری سیٹ اپ تھا نا اس وقت، عبوری سیٹ اپ میں یہ سب ہوا. تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ بات صورتحال نازک ہے. صورتحال وہاں جا رہی ہے جہاں آپ لوگوں نے ماننا نہیں ہے. آپ لوگوں نے ماننا نہیں ہے جب تک آپ کی اپنی گلی اپنے گھر تک معاملہ نہیں آنا. تو اس لیے یہ تو اب مجھے فضول ٹائم ویسٹ لگتا ہے آپ لوگوں کو بتانا یا کرنا. بس دبئی والوں کے لیے فوراً نکلنے کا ٹائم ہے تو وہ فوراً نکل رہے ہیں. اور جہاں تک رہے گی ٹیکنالوجی کی بات، وہ پہلے ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹیکنالوجی فیلئرز جو آپ کو ملیں گے. اور اب آ جائیں جو آپ آبنائے ہرمز بند کرنے کی بات کر رہے تھے، آبنائے ہرمز تو بند ہی ہے اب. یہ روایت آپ کو یاد ہے کسی اس میں آپ نے سنی ہوگی کبھی، کیا ایک وقت آئے گا آبنائے ہرمز بند ہوگا. تو یہ وہ آبنائے ہرمز بند ہو گیا. اور یوں سمجھیے کہ اب جتنی بھی جنگ ہے، یہ میزائل شزائل سارے جہازوں پہ، پانی میں، کیونکہ اب آپ کو یاد ہے میں کہتا تھا کہ 2 اپریل کے بعد یہ اصل بحری جنگ بنے گی. تو اب یہ اصل بحری جنگ ہے. اور یہ آپ کو جو زلزلے بھی آنے ہیں نا، اس کے بھی موسٹ پروبیبلی چانسز یہ ہیں کہ جو آپ کے سمندر میں اب یہ جنگیں ہوں گی، ادھر میزائل چلیں گے، ایٹمی حملے ہوں گے، اور اس کے افیکٹس، شاکس جو ہیں وہ آپ کو باقی بھی محسوس ہوں گے ہر طرف. اور اس طرح کی صورتحال بنی رہے گی. اسامہ صاحب، تیسری عالمی جنگ، ماہرین جو ہیں ہم شروع ہو گئے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ ہے. یس، آپ ماہرین کو چھوڑیں، ہم نے تو 2 حماس اٹیک پہ بتایا تھا، یاد کریں، حماس اٹیک پہ بتا دیا تھا نا. تو اب تو ان کو پتہ چلنے لگ گیا کہ شروع ہو گئی ہے. تو یہ تو بس ٹھیک ہے، ماہرین مان گئے تو ان کی مہربانی بھائی کہ اب مان گئے ہیں کہ جنگ ہے. ہم جب کہہ رہے تھے کھانا اکٹھا کر لو، خوراک اکٹھی کر لو، ہر ملک نے کہا ہے اب خوراک اکٹھی کر لو. ہر ادھر بھی واٹس ایپ گروپس میں چل رہا ہوتا ہے، گیس اکٹھی کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. تو عالمی جنگ ہے جی، اور اس کے اینڈ پہ امریکہ کے ٹکڑے ہیں اس عالمی جنگ کے. اور پوری دنیا میں
آپ لوگوں کو نا تھوڑا سا مسلمان ہو کے سوچنا پڑے گا پلیز. آپ لوگ اپنے کلمے کے ساتھ نا بالکل منافقت کی حد تک آپ لوگ اتنے رنگ میں رنگے گئے. آپ کو صرف زبانی کلمہ آتا ہے, سوچا کبھی نہیں ہے لا الہ لا الہ, لا سب کو لا پھر الا اللہ, پورے سسٹم کو لا کرتے ہیں پھر الا اللہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ کوئی نیکی بدی کی قوتیں شروع سے کار فرما ہیں, آپس میں نبردازماں ہیں, آپس میں کیا کہتے ہیں ان کو ٹکرا رہی ہیں. تو یہ وہ وقت آ گیا ہے جب ایول اور گڈ اینڈ ایول نے ٹکرانا ہے اپنے پورے اس پہ. اور اب آپ ٹیکنالوجی بھی زمین بوس ہوتی دیکھیں گے, کیونکہ یہاں سے بھی ڈیفینیٹلی جو گڈ سائڈ ہے, بیلنس تو رہنا ہے نا زمین کا, تو بیلنس کے لیے یہ ہمیشہ سے ہی ایک اس طرح کا مہم جوئیاں یا وہ ساری چلتی ہی رہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑی جنگ کی ابتدا ہو چکی, اور اس میں ون بائی ون پہلے تو سارا آپ کا عرب اس کا شکار ہے, اس کے بعد آپ لوگ بھی ابھی کبھی بھی انڈیا پاکستان بھی کبھی بھی جنگ میں جانے کے بھرپور چانسز موجود ہیں. اور اوور آل پورا دنیا ہی اب ایک کروٹ لے گی. ہر 100 سال بعد یہ وقت آتا ہی ہوتا ہے, وہ آ گیا. اسامہ صاحب, بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کل بیان دیا ہے کہ آپریشن سندھور ابھی ختم نہیں ہوا, وہ چل رہا ہے. کسی وقت میں ہم مزید جو ہے وہ کارروائی کر سکتے ہیں. پہلے وہ فالس فلیگ آپریشن, جیلوں سے مسلمانوں کو رہا کر کے لانا, اور پھر یہ بیان, اس کا مطلب ہے کہ منہ بن رہے ہیں, جنگوں کے سرے بن رہے ہیں. اور دوسرا, امریکی پروفیسر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ٹائم چل رہا ہے اس میں چائنا موقع جان کر تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو ہمیں انڈورس کر دیا ہے. اس نے کہا یہ بھی چین تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے, کیونکہ کر سکتا نہیں, کر دے گا. یہ دن انہی کے ہی ہیں. اب آپ کو یاد, ہم نے کہا تھا 2 اپریل کے بعد ساؤتھ ایسٹ میں آپ کو یہ نظر آئے گا, جاپان اس میں آئے گا, چائنا, یہ سارے یہ ریجن آئے گا. تو یہ اگلے 38 دن جو ہے کریٹیکل ہے تائیوان اٹیک کے لیے, کہ تائیوان پہ وہ قبضہ کرے گا بالکل. اور باقی بھی سارے, اور جو راج ناتھ نے کہا ہے وہ بھی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. مطلب ان کا بھرپور اس ٹائم جو ہے وہ جنون, جنگی جنون سوار ہے. نیتن یاہو کی دوستی ہے, اور یہ پورا ایک نیکسس ہے, اور ایران کو گرایا نہیں جا سکتا. پیچھے سے پاکستان بھی کمزور کرنا اب ضروری ہو گیا. تو ڈیفینیٹلی پاکستان پہ بھی اب آپ ان قریب دیکھیں گے کہ بہت شدت آ جائے گی حملوں میں, طالبان کی سائڈ سے بھی باقی سائڈ سے بھی, اور بڑی تیزی سے یہ سب ہوگا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم, تاکہ ایران کے پیچھے سے ہمیں بھی ہلا دیا جائے نا اچھے سے. اور اوور آل یوں سمجھ لیجئے کہ شیطان نے, دیکھیں کسی کا نہیں ہے, وہ دونوں سائڈز کو اس نے اسی طریقے سے تنگ کرنا تھا. اور آپ لوگ اس چیز جو میں کہہ رہا تھا نا, مسلمان ہو کے دیکھیں اس کو, تو پھر دیکھیں کہ کوئی ظلم ہے, کوئی بربریت کا نظام ہے, کوئی استحصالی نظام ہے, آخر اس کا ایک اینڈ, اس اینڈ کی ابتدا ہو گئی. اور اب وہ سب آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. لیکن اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو پرانے اپنے مذہب کی, پرانی بچپن کی باتیں, پرانا اسلام یاد کرنا ہوگا, تب آپ کو یہ سارا منظر صحیح سمجھ آئے گا. ورنہ نہیں آئے گا کہ یہ فلانے کا فیلئر, فلانے, یہ ساری کہانیاں بس. ایک ہی سادے سی بات ہے, اللہ کی زمین پہ انسانوں کو غلام بنانا اللہ کو پسند نہیں ہے. اور جب ہیومن سلیوری حد سے بڑھتی ہے, اس کا استحصال انسانیت کا بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں موسیٰ بھیج دیتا ہے بس. اسامہ صاحب, پاکستان کے حالات کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. آپ کے سامنے ہم آپ کو, ناظرین کو تو جو سنتے آ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم نے تیل کی قیمتوں کی بہت پہلے پیش گوئی کر دی تھی, اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ خوراک سٹوریج کر لو. ہم دیکھیں اس طرح بارشیں آنی ہیں, گندم جو ہے اس کا پورا حال ہو رہا ہے, پیٹرول کہاں چلا گیا, ڈیزل 520, کسان مر گیا, کھاد کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, اتنی مہنگی. پاکستان کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کرائسس اور بڑھنا ہے یا ریورس ہوں گی چیزیں؟ دیکھیں پاکستان کے حوالے سے یہ چیزیں مزید شدت اختیار کریں گی. ہمیں تو کلیئر اب اسٹریٹجی میں جانا پڑنا تھا کہ ایران نے جیسے پہلے ہمیں آئل دیا تو ہم اور بھی اس سے تیل شیل لیتے, اپنا گزارا پورا کرتے, اور اس مہنگائی اور اس کو آگے نہ آنے دیتے اپنی پبلک پہ.
لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ تیل کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں آگے IMF کی امید نہیں رہی ہے, آگے ہمیں ڈالر نہیں مل رہا, اس لیے ہم یہ اس کے وہ پیٹرولیم لیوی اور اس سے جو پرافٹ نکال کے حکومت اپنا گزارا کرنا چاہ رہی ہے. آپ لوگ سمجھ نہیں رہے. تو یہ کوئی پیٹرولیم کی وجہ سے نہیں ہے, ورنہ آپ کو تو ایران دینے لگ جائے گا. آپ نے کیڑی مہنگائی, آپ تو کل میدان سے لینا شروع کر دیں, بس ختم کہانی. کون سی مہنگائی, دیں گے پیسے, آپ تو ویسے ہی ماسٹر ہیں ادھار لیں. آپ تو قیامت تک کے وعدے پہ لے لیں گے ایران سے پیٹرول. آپ کو کون سا مسئلہ ہے, آپ کی سپلائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈائریکٹ کنٹینر چلیں, پانی میں نہ گزریں, خشکی سے آئیں, جیسے مرضی آئیں, چل پڑے گا کہانی. ادھر سے شروع ہوں گے. آپ کو پتا ہے آپ کے تو سمگلنگ کا مال سب سے زیادہ پنڈی میں ملتا ہے, ایرانی پروڈکٹ سب سے زیادہ پنڈی میں پائی جاتی ہے. بلکہ کئی دفعہ لاہور کی سپلائی نہیں ملتی تھی, پنڈی کی ملتی تھی. تو ڈیفینیٹلی سمجھے کہ وہ اس نکر سے اس تک اگر ایرانی پروڈکٹ پہنچ سکتی ہے نا, تو پنڈی اسلام آباد میں ایرانی پیٹرول تو ہنس کے آئے گا بھاگتا ہوا. تو آپ کو کوئی مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ اصل میں حکومت IMF کی اور جو آنے والے کرائسس کی اپنا فنڈ سیدھا کر رہی ہے, بس, اور کوئی چکر نہیں. اور آگے کوئی اچھی امید نہیں ہے. جون تک آپ لوگوں نے گھروں میں لگنا ہی لگنا, برف میں لگنا ہی لگنا, اس کے اسباب بننے شروع ہو گئے. ابھی تھوڑے ہیں, پھر آپ مجھے کہا کریں گے اسامہ صاحب سارا دن بور ہوتا رہتا ہوں گھر بیٹھا. اب تو کبھی کبھی بجلی اتنی لمبی جاتی ہے کہ آتی نہیں ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ چلو اب 1 گھنٹہ آئی گئی ہے, تو اب ہم چلو اس سے جو ہے انٹرنیٹ پہ کچھ کر ہی لیں. تو یہ اصل ٹائم تو بھی آگے آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. تب تک خدا حافظ.